अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नेब से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूँगा, तो बाहमी राब्तों का एक सिलसिला कि जिसमें कम से कम जो मुत्तफ़क़ा नुकात हैं उस पर एक हम आहंगी तमाम सियासी जमातों के अंदर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। आज के पैनल में शामिल होंगे फहद हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, आमिर इलियास राना साहब और साथ हासिल रहेगा हमें फैसल हुसैन साहब का। हुकूमत के खिलाफ सफबंदी के लिए मौलाना फजल रहमान एक बार फिर मुतहरिक हो गए और अपोजिशन को एक नुक्ते पर मुत्तफिक करने के लिए निकल पड़े हैं। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद आज मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से जाती उम्रा में 2 घंटे तक मुलाकात की और साबिक सदर का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में मुआशी बदहाली, नैब मुकदमात और हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मौलाना साहब ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत और नैब को आड़े हाथों लिया। इमरान खान को खिलाई और नस्ब करदा वज़ीर आज़म कहा। नैब के हवाले से सख्त फैसले करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने अपोजिशन जमातों के दरमियान बाहमी हम आहंगी का इंदिया देते हुए हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया है। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल ये रखेंगे कि क्या मौलाना फजल रहमान की मिलियन मार्च से हुकूमत को कोई खतरा है? आमिर साहब, आपसे इसका आगाज करेंगे। हुकूमत को कोई खतरा है इस मिलियन मार्च से? फ़िलहाल तो आप कह सकते हैं कि कोई ख़तरा नहीं है माफ़ कीजिएगा। और फजलुर रहमान साहब ये ना करें तो क्या करें? ज़ाहिर है आजकल वो फ्री हैं, पार्लियामेंट में नहीं हैं। फिर इत्तेफाक से जब वो पार्लियामेंट में मुसलसल रहे तो हमेशा कमेटी के चेयरमैन रहे और सरकारी मुनासिब इनके और इनके साथियों के पास रहे। तो आजकल ये सारे फारिग हैं, अपोजिशन में मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है मुलाकातों का सिलसिला उनकी मजबूरी है। आसिफ अली जरदारी से मिलें और फिर इनके ख़िलाफ़ ख़ुद भी केसेस थे नैब के, लेकिन चूँकि जो फॉलोइंग है वो तो इनकी बहुत ज़बरदस्त, इनके जलसे भी बहुत बड़े हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और वो चाहते ये हैं कि इनको ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों के अपने अपने मसाइल मौजूद हैं। जरदारी साहब ने अंदरून सिंध में जलसे किए हैं, तकरीरें की हैं, वो इंदिया ज़रूर दे रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और बिस्तर लगा के बैठेंगे और हुक्मरानों की छुट्टी करेंगे, जो मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं। लेकिन ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ PMLN का इस वक्त तक इन हालात में ये स्लोगन नहीं है, वो ये गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि वो जो उनके अपने ऊपर पड़ी हुई है कि जनाब जमानतों पे हैं, केसेस चल रहे हैं, नैब रोज़ाना एक नया केस खोल रही है, एक नया नोटिस दे रही है। जो बाकी रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, किसी का नाम ECL पे जा रहा है, किसी को कालअप नोटिस हुए हुए हैं। तो ये सिचुएशन कहीं पर जाके आगे ज़रूर बनती नज़र आएगी हमें कुछ अरसे के बाद कि हिज़्ब इख्तिलाफ शायद, और वो उसकी वजह ज़्यादा होगी PTI की अपनी कारकर्दगी जो गवर्नमेंट की है, जिस पे हमारी इतलात हैं कि वज़ीर आज़म ने आज खासी सख्त बरहमी का इजहार भी किया वज़रा के साथ कैबिनेट के अंदर कि भाई अपनी अपनी कारकर्दगी को बढ़ाएं। ये जो मीडिया का काम है, इसके अलावा लोगों को मुतमईन करना है। फिर अभी IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उसके बाद बजट आना है, एमनेस्टी स्कीम वहाँ से क्लियर होनी है। ये वो इश्यूज़ हैं जो अपोजिशन को रोज़ाना की सियासत के लिए ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन तो कुछ नहीं कर रही। जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट खुद बना के पेश कर रही है, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो। यही वो बात है जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि अपनी कारकर्दगी उनकी गवर्नमेंट की अच्छे अंदाज से सामने आए। फिर BRT का जो मनसूबा है वो इनके गले पड़ा हुआ है, और वो आज वज़ीर आला का बयान चल रहा था कि जी ये 2 महीने पुरानी रिपोर्ट है, जिस पे सारा मीडिया भी बोल रहा था। तो 2 महीने पहले भी PTI की गवर्नमेंट की ही वो रिपोर्ट थी, चाहे वो आज डिस्कस हो या 6 महीने बाद होगी। तो क्या ये काम नहीं हुए कि ये नाअहलियाँ हुई हैं, नालायकियाँ उसके अंदर हुई हैं? तो मौलाना फजल रहमान इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ के पास गए। मियाँ नवाज शरीफ हतुल वसा
کر رہے ہیں کوشش کہ وہ نہ ملیں ان دنوں میں جو ان کا علاج کے لیے ضمانت ہے، کیونکہ یہ کنڈکٹ بڑا دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ اس وجہ سے ضمانت پہ ہے تو کیا وہ سیاسی سرگرمیوں میں انوالو ہے؟ اب یہ گفتگو بھی تو مولانا فضل الرحمان نے کی ہے نا، جو ہم نے سنی ہے، اور پھر ہمارے ساتھیوں نے خبر دی ہے کہ وہاں پہ سیاسی حکمت عملی کا جو ہے وہ بات چیت کی گئی، سارا کچھ ہوا 2 گھنٹے میں، ظاہر ہے کھانا پینا گپ شپ سب کچھ ہوا، ناشتہ ہوا۔ تو جب 2 سیاسی لیڈر ملیں گے تو وہ باتیں تو ساری کریں گے، لیکن بیانیہ پی ایم ایل این کا اس وقت یہ سامنے نہیں آ رہا، ان کے لیڈرز خاموش ہیں، ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے اس کورٹس کے جو ضمانتوں کا چکر ہے، اپنی اپیلوں کا چکر ہے، ان سے باہر نکلیں گے تو اگلی سیاست کریں گے، اور نہ کوئی ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ایک دم کود پڑیں۔ مولانا فضل الرحمان بالکل سیاست کے اچھے کھلاڑی ہیں، وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں، انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں، بس سیاسی جماعتیں اگر مجھے جوائن کریں ہم لوگوں کو لے آئیں گے۔ وہ وقت ابھی تھوڑا دور ابھی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ فوری طور پہ ایسا کوئی کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، فہد صاحب، زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی، اور نواز شریف سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور دونوں کے درمیان ایک برج بننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان دونوں حضرات سے، ان دونوں جو حکومتیں رہی ہیں، سابقہ دور حکومت جو ان کے رہے ہیں، ایسے میں انہوں نے کیا، کس طرح سے یہ ساری جو صورتحال ہے ان کے سامنے پیش کی ہوگی؟ ایسا کیا کہا ہوگا کہ ان کے درمیان یہ اگر قربتیں بڑھتی ہیں تو وہ کس بات پر بڑھیں گی؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اس وقت چمک نہیں رہی، وہ سسٹم سے باہر ہوئے ہیں، الیکشن میں ان کو شکست کا سامنا ہوا ہے، اور اب ان کے پاس، جس طرح ابھی عامر الیاس رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس اور کچھ چارہ ہے نہیں، تو انہوں نے وہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو آپس میں ملوانا چاہ رہے ہیں، وہ ان کے نقطہ نظر سے تو اس بات میں بہت جو ہے وہ وزن ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک ریئلسٹک طریقے سے دیکھیں نبیلہ، تو اس میں کچھ یہ دال گلتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ سڑکوں والی نہیں ہے، وہ جلاؤ گھیراؤ والی نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کی نہیں ہے، وہ کنٹینر اور دھرنے کی سیاست نہیں ہے۔ وہ سیاست کیا ہے اس وقت؟ اگر آپ نون لیگ کو لیں، میں نون لیگ کی بات کروں گا کیونکہ ریئلسٹک آلٹرنیٹیو ٹو پی ٹی آئی نون لیگ ہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت ایک ریجنل پارٹی بن چکی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بڑی جماعت تو ہے نہیں۔ نون لیگ کی جو حکمت عملی جو نظر آ رہی ہے وہ 2-3 فیکٹرز پر اس کا انحصار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو قائدین ہیں، ان کے جو لیگل ایشوز ہیں، جو احتسابی کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ مزید پیچیدہ ہو، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ اس وقت اوورآل اگر آپ کسی نون لیگ کے ہائی کمانڈ سے پوچھیں کہ جناب آپ کی اپوزیشن کا ایک جو بنیادی نقطہ کیا ہے، تو شاید اس کا جواب نہ دے پائیں، کیونکہ اس وقت باقاعدہ طور پر اپوزیشن کے طور پر ان کے پاس حکومت پر حملہ کرنے کے لیے حکومت کی اپنی نااہلی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور تیسری اور میرا خیال ہے ایک اہم بات جو نون لیگ کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ یہ حکومت جو ہے اس کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو بگڑنے دیں، اس کو خود اپنے آپ کو کمزور کرنے دیں۔ تب تک انہیں یہ ٹائم چاہیے، یہ سپیس چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو کچھ آرڈر میں لائیں، اور اس کے بعد کچھ ڈائریکشن آئے۔ تو مولانا صاحب ملاقاتیں ضرور کریں، لیکن اس وقت سڑکوں کی سیاست کا وقت جو ہے وہ دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ایک طرف ملین مارچ کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹرین مارچ بھی ہوا۔ یہ ملین مارچ، ٹرین مارچ اگر سب مل بھی جاتے ہیں تو حکومت کو ان سے کوئی خطرہ ہے، یا پھر حکومت کو اپنی ہی کارکردگی سے کوئی خطرہ لاحق ہوگا؟ دیکھیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، یہ اپنی جوان سالی سے لے کے سن 88 سے پچھلے سال تک یہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے کسی نہ کسی عہدے پہ یہ فائز رہے ہیں، اور 5 سال تو ان کی پختونخوا میں حکومت بھی تھی۔ تو وہ میں پنجابی اور پشتو میں یہ لفظ ہے، اس کے اردو کا متبادل مجھے نہیں پتا ہے، پنجابی میں ویلا ہے، پشتو میں ازگار ہے، اس کا باقی زبانوں میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت ویلے ہیں، وہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، تو وہ پھر اس قسم کی حرکتوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ ڈے 1 سے ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے خلاف جو ہے اگلے دن ہی 18 اگست نہیں تو 19 اگست سے کم از کم ان کے خلاف ایک کوئی ایجیٹیشن شروع ہو جائے۔ تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس وقت یہ ٹائم اور جو حالات ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، اس میں یہ مجھے لگتا ہے نظر نہیں آتا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ ایک تو نواز شریف جو ہے وہ تھوڑے سے کی طبیعت ناساز ہے، تو وہ زیادہ تر فعال نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب پارٹی میں زیادہ اس وقت متحرک ہیں، اور ان کی بالکل یہ سیاست نہیں ہے کہ موجودہ سسٹم کو چھیڑا جائے، کیونکہ
ان کو جو ریپریو ملی ہے, جو ان کو ECL سے نام ہٹایا گیا ہے, یا جو باقی ضمانتیں ملی ہیں فیملی کو اور یہ باہر ہیں اس وقت, تو وہ نہیں چاہتے کہ اس سسٹم کو چھیڑا جائے اور ان کے اوپر کوئی نئی مصیبت جو ہے وہ آ جائے. تو وہ تو اس موڈ میں اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, شاید بعد میں ہو جائے لیکن فی الحال تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اور میرے خیال میں فرنٹیئر میں اور پختونخوا میں ان کی کوئی اسٹریٹ پاور ابھی رہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرے. میرے خیال میں وہ بھی انتظار کریں گے کہ یہ جو GIT وغیرہ اور یہ نیب کورٹ کے کیسز جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کوئی حرکت کریں گے. آگے آ رہی ہے, ابھی رمضان آ رہا ہے مہینہ, رمضان کے بعد گرمی بہت شدت کی گرمی ہوگی. تو اگر کوئی ایجیٹیشن ہوتی بھی ہے تو یہ سپٹمبر اکتوبر سے پہلے ان کا کوئی مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں پر کوئی پاکستان میں اس حکومت کے خلاف ہوگی. لیکن اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت جس ڈگر پہ چل رہی ہے اور اس پہ چلتی رہی تو یہ اپنے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے کریں گے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, جس طرح سے نون لیگ بھی پیشیاں بھگت رہی ہے, کیسز نمٹا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی پیشیاں بھگت رہی ہے, کیسز نمٹا رہی ہے, اس ساری صورتحال میں کیا ان تینوں جماعتوں کے درمیان کوئی گرینڈ الائنس دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ کیسز الیکشن سے پہلے بھگت رہے تھے, اور اس کے باوجود آپ نے الیکشن میں تو کوئی گرینڈ الائنس نہیں دیکھا. تو اب کیوں لگتا ہے کہ کیسز سے بچنے کے لیے وہ گرینڈ الائنس کریں گے؟ اور یہ جو مولانا صاحب کا رول ہے وہ جب سے الیکشن ہوا ہے ان کی خواہش ہے, ان کی کوشش ہے کہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کر دیں جس میں اتفاقاً وہ ہیڈ پر ہوں. ان کی کوشش تھی کہ ساری جماعتیں جو الیکشن جیت کر آئی ہیں وہ ان کے کہنے پر بوائیکاٹ کر دیں, اوتھ ہی نہ لیں. جب یہ ان کی خواہش جو تھی وہ پوری نہ ہوئی تو پھر کہیں ان کو خیال آیا کہ میں 2 سیٹوں کے ساتھ یا 4 سیٹوں کے ساتھ میں صدارتی الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہو جاتا ہوں جوائنٹ اپوزیشن جماعتوں کا. اس پر بھی کسی نے رضامندی نہیں دی. اور ابھی بھی کوئی مطلب اگر گرینڈ آج اپوزیشن الائنس ہو بھی جاتا ہے تو مولانا صاحب کو اس میں کیا رول ہوئے گا؟ وہ لیڈ کریں گے اس کو؟ کس بنیاد پر ان کو نواز شریف یا زرداری صاحب کہیں گے کہ آئیں جی آپ ہماری گرینڈ اپوزیشن الائنس کی صدارت کریں؟ تو ان کی ریلیونس اتنی مجھے نہیں لگتی. وہ ادھر سے ادھر جاتی ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, شاید کوئی پیغام دیتے ہیں نہیں دیتے. میڈیا کا آئی تھنک سلو دن ہوتا ہے تو وہ ان کو زیادہ امپورٹنس دے دیتی ہے. آپ نے بھی پہلا سوال فار ایگزامپل مولانا صاحب کے رکھا, جیسے ملک میں اور کوئی زیادہ ضروری چیزیں نہیں ہو رہی مولانا صاحب سے. تو یہ چیزیں آبویسلی جب وہ یہ کریں گے, آپ جیسے لوگ ان کو امپورٹنس دیں گے, ان کو اور زیادہ لگے گا کہ میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں, شاید میری ریلیونس اسی طرح بڑھے, کیونکہ اور تو کسی صورتحال میں ان کی ریلیونس ہونی نہیں. اور اپوزیشن دیکھیں یا یونائٹ ہوئے گی, ملک سے ان کو محبت ہوئے گی, کوئی ملک کی بہتری کے لیے وہ یونائٹ ہوئے گی, یا ان کو PTI گورنمنٹ سے اتنی شدید نفرت ہوئے گی کہ وہ اپنی آپس کی نفرتیں بھول جائیں گے اور یونائٹ ہو جائیں گے. ابھی تک تو اس دونوں جو ہیں ایموشنز میں ان کی اتنی شدت نہیں ہوئی کہ وہ یونائٹ ہوں. اگر تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے یونٹی تو وہ ایشو بیسڈ ہوتی ہے, شارٹ لیوڈ ہوتی ہے, جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ان کی یونٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, کیا لگ رہا ہے پھر مولانا صاحب کوئی کردار ادا کر پائیں گے دونوں پارٹیوں کو قریب لانے میں, یا پھر وہ بھی یہ صرف اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے میل ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں خود ہی بے روزگار ہیں, تو ان کو اپنے روزگار کے لیے یہ جو ساری ملین مارچ کرنا چاہتے ہیں. ان کے ملین مارچ کا بھی جو مقصد اور منشا جو ہے وہ بھی عوام کے مسائل نہیں ہیں. لیکن اب تک کی آپ صورتحال دیکھیں کہ جہاں جہاں یہ اپوزیشن ایک ہو سکتی تھی اور اس کو ایک ہونے میں جو ہے ان کے جو ہے نظریاتی مقاصد بھی ایک تھے, یہ وہاں بھی ایک نہیں ہوئے. تو انہوں نے اس وقت بھی ان پارٹیوں نے اپنے مفادات کو جو ہے ایک الگ الگ رکھا. جیسے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا مرحلہ تھا, اس وقت یہ لوگ جو ہیں ایک نہیں ہوئے. پھر جب الیکشن ہوئے تو اس کے اگلے دن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک چلانے کی کوشش کی کہ حلف نہ لیں, اس موقع پر یہ لوگ ایک نہیں ہوئے. پھر صدارتی انتخابات کا مرحلہ آیا, اس موقع پر یہ لوگ ایک نہیں ہوئے. تو ان مراحل میں تو ان کو ایک ہونے میں تو کوئی جو ہے قباحت نہیں تھی, بلکہ ان کے تو آپس میں جو ہے وہ سیاسی مفادات بھی ایک تھے. اگر ان کے اسی مخالفت کا نقطہ عمران خان ہی تھا اور اس ایک ہونے کے لیے ان کو کوئی بھاری قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی, کسی مشکل مرحلے سے بھی نہیں گزرنا پڑتا, تو اس وقت بھی یہ ایک نہیں ہوئے. تو اب یہ
ملین مارچ کی جو یہ بات کر رہے ہیں تو ملین مارچ کے لیے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے. تیار تو ایک بہت بات ہے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کریں. دونوں پارٹیوں کی اس وقت جو ہے وہ ظاہری صورتحال کیا, اور دل میں ایک ہی خواہش ہے کسی طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا موجودہ حکومت کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور باہر آ کے جو ہے وہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے اعلانات بھی کر دیے اور ملین مارچ کا جو ہے ایک شوشہ بھی چھوڑ دیا. لیکن نواز شریف نے تو چلیں ہم اخلاقی جرت نہیں کہتے, ایک سیاسی جرت کہہ لیتے ہیں, اتنی سیاسی جرت کا بھی مظاہرہ نہیں کیا کہ ان کے برابر میں کھڑے ہو کے اگر کچھ نہیں بولنا تھا تو کم سے کم سر ہلا کے یہاں کر دیتے. تو اس وقت تو نواز شریف کی اپنی جو سیاست ہے اس میں جو ہے خوف کا جو عنصر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہو چکا ہے, جس سے بالکل جو ہے ایک بات واضح ہو چکی ہے. اس وقت نواز شریف کی پرائرٹی میں بھی جو ہے وہ عوام یا وہ کوئی نہیں ہے, ان کی پرائرٹی میں بھی اس وقت اپنی ذات ہے کہ میں اپنی ذات کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس مشکل مرحلے میں مشکل وقت میں جو ہے میں محفوظ رکھ سکتا ہوں. 6 ہفتے کا ٹائم ہے, اس میں سے بھی جو ہے میرے خیال 1 ہفتہ شاید یا 1 ہفتے سے زیادہ جو ہے گزر چکا ہے. اس میں بھی آج جو ان کے ڈاکٹر کا بیان آیا, انہوں نے بھی کچھ آج نئی نئی بیماریوں کے بارے میں انکشافات کیے. تو اب وہ پوری کوشش تو ان کی یہ ہوگی کہ وہ 6 ہفتے کی بات کی مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. تو اس وقت نواز شریف کی جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ 6 ہفتے کے بعد انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ جیل جانے سے روکنا ہے. یہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی نے دیکھ لیں جو ٹرین مارچ کیا تھا وہ اپنے گھر کے صحن میں انہوں نے ٹرین مارچ کر کے جو ہے وہ خود بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لطیفہ ہی بنایا ہے عوام کے سامنے. ٹھیک ہے, یہ اپوزیشن کی جانب سے جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دیں گی یا متحرک کریں گی, اس حوالے سے ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. ایکسپرٹس کی رائے آپ اس بارے میں بھی جان سکیں گے کہ کیا حکومت دوسروں کو چور کہہ کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈال رہی ہے. بریک کے بعد اس بارے میں بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں اس وقت پنجاب میں, اس کے اوپر بھی ہماری گہری نظر ہے. ہمارا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں, کر رہے ہیں, اور ابھی تک جو نظر آ رہا ہے آج ہم $97 بلین پہ کھڑے. تو سوال یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں $60 ارب آپ نے لیا, وہ کدھر گیا؟ یہ جو سارے لوگ ہیں پچھلی حکومتوں میں دیکھ رہا ہوں, خواجہ آصف ہوں, احسن اقبال ہوں, یہ تمام لوگ جو ہیں بڑی کرپشن میں ملوث ہیں. اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے ہمیں نیب کی پروسیڈنگ سے اور جو ہمیں پتہ چل رہا ہے میڈیا سے, وہ تو لگ رہا ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف بالکل ایک پیٹرن پہ کام کر رہے تھے. کہ آج نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست علیحدہ ہے, فلودے والا اور توڑے والا, شہباز شریف کا توڑے والا اور آصف زرداری کا فلودے والا, دونوں اندر سے ایک نکلے ہیں. ویلکم بیک. مہنگائی کا سونامی آتے ہی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بیان بازی بھی تیز ہو گئی ہے اور ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری سے تابڑ توڑ حملے بھی کیے جا رہے ہیں. آج فواد چودھری نے میڈیا کا محاذ سنبھالا, نواز شریف اور آصف علی زرداری پر کڑی تنقید کی, حدیبیہ کو لوٹ مار کی بڑی وجہ قرار دیا, گزشتہ 10 سالوں میں لیے گئے قرضوں پر سوال اٹھایا اور ملک کے 2 بڑے سیاسی خاندانوں پر $60 ارب کی چوری کا الزام لگا دیا. ادھر وزیر ریلوے شیخ رشید بھی میدان میں آئے, حسب روایت شریف خاندان اور زرداری خاندان پر تنقیدی ٹرین دوڑائی. مارچ میں جھاڑو پھیرنے کی پیش گوئیاں کرنے والے شیخ رشید نے اگلے 2 ماہ کو ملکی سیاست کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جتنے مرضی ہے اتحاد کر لیں, عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اسی ساری زبان و بیان اور بلند دعووں کے پیش نظر ایکسپرٹس کے لیے سوال کہ کیا حکومت دوسروں کو چور کہہ کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈال رہی ہے؟ فیصل صاحب, کیا کر رہی ہے حکومت؟ کیا یہ جو زبان و بیان کا انداز اپنایا ہوا ہے اس سے اپنی ناکامیاں چھپا پائے گی؟ دیکھیں, یہ جو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جو سابقہ حکومتیں تھیں ان سے زیادہ جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئی ہے. سابقہ جو حکومتیں تھیں اس میں عوام جو ہیں اس وقت کے حکمرانوں سے جو ہے وہ مایوس ہوئے تھے, اس وقت کی حکومت سے مایوس ہوئے تھے, اس وقت کے سیاستدانوں سے جو ہیں
اور जो उस हुकूमत में शामिल अफराद थे उनसे मायूस हुए थे। लेकिन मौजूदा दौर हुकूमत जो है ये इस हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत को आप कातिल हुकूमत कहें। ये कातिल हुकूमत इसलिए ये लोगों की उम्मीदों का इसने कत्ल किया, लोगों के ख्वाबों का इसने कत्ल किया। जो लोगों ने इमरान खान की शक्ल में देखे थे, लोगों को ये उम्मीद हो चली थी कि इमरान खान आएगा तो वो जिस हुकूमतों से, जिन सियासतदानों से मायूस हुए थे, जिस रवैये से मायूस हुए थे, तो उनका जो है वो अजाला हो सकेगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत के रवैये ने जो आवाम की जो मायूसी थी उसका लेवल इस हद तक बढ़ा दिया कि अब वो अफराद से या सियासतदानों से, हुकूमत से मायूस नहीं है, बल्कि इसका हुकूमत का एक कारनामा भी कह सकते हैं आप कि इस हुकूमत ने लोगों को जो है इस निज़ाम से ही मायूस कर दिया है। अब लोगों का जो है इस निज़ाम पर से ही जो है वो यकीन और एतमाद और ईमान जो है उठ चुका है। उनको अब इस बात का यकीन है, कामिल हो चुका है कि जो इस वक्त मुल्क का जो मौजूदा निज़ाम है, इस निज़ाम से तो कम इनके मसाइल हल नहीं हो सकते। ये निज़ाम जो है वो सिर्फ चंद अफराद को और या चंद एक छोटे मुख्तसर ग्रोह की ही पुष्पनाई कर सकता है, उन्हीं को जो है आगे ला सकता है। लेकिन इस निज़ाम में जो है एक आम आदमी की कोई जगह नहीं है। तो इमरान खान का जो ये एक एहसान कह लें या अवाम के लिए जो एक नया जो एक रास्ता दिखाया है, वो यही दिखाया कि जो मौजूदा सिस्टम है ये कम से कम ये तो इस कौम के मसाइल को, इस मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकता। अब अवाम जो है वो निज़ाम की तब्दीली के लिए उन्होंने जो है इस हुकूमत के आने के बाद जो है वो नए ख्वाब देखना शुरू कर दिए। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों ने अब एक नए ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। लोगों के अंदर जो है एक इंकलाब की जो है वो सोच पैदा हो रही है और कई अशरों के बाद जो है इस मुल्क के अंदर से जो है वो इंकलाब की और निज़ाम की तब्दीली की जो है वो लहर चलना शुरू हुई है। देखिए इस लहर को, इस ख्वाब को अभी कोई लीडरशिप नहीं मिली है, लेकिन एक झोंका आएगा, एक लहर आएगी ये इंकलाब की। और ये जो अभी लहर है इसको अगर जरा सी भी हवा लगी, जरा सी भी आज अगर थोड़ी सी तेज हो गई, लीडरशिप इसको अच्छी मिल गई, तो अब इस मुल्क को कोई इंकलाब से नहीं हो सकता है कि अगर मुल्क का और ना ही फिर इस मुल्क के जो रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखे जाते हैं वो ख्वाब जो हैं वो इंशाल्लाह शर्मिंदा ताबीर होंगे। जी फैसल साहब जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का जो निज़ाम से ये मायूसी हुई है, ये अगर ये मायूसी को इधर नहीं रोका गया तो ये मायूसी जो है वो पाकिस्तान से मायूसी में तब्दील हो सकती है। ठीक है फाहद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात आते हैं, बात जब भी हुकूमत से किसी भी बारे में, कारकर्दगी के बारे में बात की जाए तो ये कह दिया जाता है कि पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। क्या ये जवाब है, यही जवाब है आपके पास कि आप जो साबिका दौरे हुकूमत रखे हैं उन्हीं के ऊपर सवाल डालते हैं? और महंगाई इतनी ऊपर चली गई, लोगों की चीखें निकल रही हैं, हमने कल भी ये बात की, लेकिन उसके बावजूद आपका एतमाद है कि आवाम आपके साथ है। क्या वाकई ऐसा है, आवाम अब भी इमरान खान के साथ है? देखिए अपोजिशन में पीटीआई का बड़ा क्लियर और वाज़ेह मौक़िफ़ था। वो ये कहते रहे, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, कि ये तमाम जो दीगर जो सियासतदान हैं वो चोर हैं और डाकू हैं। और ये वो मुसलसल साल कहते रहे, हत्ता कि ये उनका बयानिया बन गया। और ऐसा बयानिया बना जिसने उनको बहुत हद तक उनकी हेल्प की, उनको मदद की कि वो इक़्तिदार में आए। अब जब वो आ गए इक़्तिदार में तो असूलन तो होना ये चाहिए था कि अब उनका बयानिया कुछ हद तक तब्दील होना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था हमें कि अब आने वाले दिनों में वो हमारे मसाइल जो हैं वो किस तरह हल करेंगे। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि देखें, आप आज हुकूमत से पूछें कि जनाब 5 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई का रेट हो गया है, ये क्यों हुआ है? जवाब आता है ये चोर हैं, ये डाकू हैं। आप पूछें डॉलर जो है वो 145 तक पहुंच गया है, इसकी क्या वजह है? वो जवाब देते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं। आप पूछें बिजली और गैस के जो रेट हैं वो आसमानों को छू रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जवाब आता है ये चोर हैं, ये डाकू हैं। पीआईए के बारे में पूछें, स्टील मिल्स के बारे में पूछें, उनका क्या करेंगे? जवाब क्या आता है? ये चोर हैं, ये डाकू हैं। आप पूछें गर्दिशी कर्जे के हवाले से, या आप पूछें कि जो आपने एफबीआर को रिफॉर्म करना था और टैक्स के रेट जो हैं उन्हें बढ़ाने थे वो अब तक नहीं बढ़े, क्या वजह है? जवाब आता है ये चोर हैं, ये डाकू हैं। आप पूछते हैं पुलिस रिफॉर्म का आपने जिक्र किया था, पंजाब में तो आपने पुलिस को बिल्कुल तब्दील करना था, उसका क्या हुआ? जवाब क्या आता है? ये चोर हैं, ये डाकू हैं। ये जो इन्होंने एक अपनी एक बयानिया बना लिया है, इससे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर कब तक ये यही राग जो है वो लापते रहेंगे और कब अपनी परफॉर्मेंस की बात करना शुरू करेंगे। इसका जवाब शायद हुकूमत के पास खुद भी नहीं है। ठीक है आमिर साहब, ये जिस तरह से फाहद साहब ने कहा है कि जो भी सवाल किया जाए जवाब आता है ये चोर हैं, ये डाकू हैं, क्या ये कॉन्फिडेंस ठीक है? इसी तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी भी बारे में हम आगे भी आइंदा आने वाले दिनों में भी सवाल करेंगे यही जवाब मिलेगा? देखिए फाहद साहब ने ना दरिया कूजे में बंद कर दिया सारी मिसालें दे के। और मैं ये कहूँगा शेख रशीद साहब की बात आपने कही, आवाज़ भी सुनाई,
اور یہ وہ واحد آدمی ہیں جو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، براہ راست عوام سے ملتے ہیں. نواز شریف دور ہو یا یہ کاف لیگ کی کیبنٹ میں تھے جب وزیر، یہ ہمیشہ عام آدمی کی بات کرتے تھے. یہ اپوزیشن میں جب تھے ہمیشہ عام آدمی کی بات کرتے تھے. لیکن آج جب یہ پنڈی میں گئے انجمن قریشیہ کے اس میں میٹنگ میں، ناشتے میں، تو وہاں انہوں نے کہا جب بجلی بڑھ گئی، گیس بڑھ گئی تو گوشت کا ریٹ بڑھ جائے گا تو کون سا عذاب آئے گا. یہاں میں نے تبدیلی دیکھی پہلی دفعہ. شیخ رشید جو ہر عام آدمی کے لیے بولتا تھا کل، اب وہ عام آدمی کے الٹا بولا پہلی دفعہ آج. یعنی کہ تبدیلی نے اثر دکھایا ہے شیخ رشید صاحب پہ بھی، جو بڑی بڑی کیبنٹ میٹنگز میں بڑے بڑے لیڈرز کے سامنے اس بات پہ اڑ جاتے تھے کہ نہیں اس سے عوام کا برکس نکل جائے گا. ان کی بے شمار پریس کانفرنسز ہم نے کور کی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے سنی ہیں. تو یہ جو بیان فواد چودھری جب بولتے ہیں نا اٹس اوکے، وہ ایک نظر آتا ہے کہ وہ عوام سے دور ہو کے اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بطور وزیر اطلاعات. اور پبلک میں ان کا جہلم میں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہاں ہم بات کرتے ہیں جو ہر آدمی، چاہے اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، چاہے اس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، پی ایم ایل این کو دیا، پریشان سب ہیں. مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ جس کا شمار نہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ ہر روز قیمتیں، چونکہ آپ کی کرنسی کی جو شرح ہے وہ رک گئی ہے کہ جی وہ بڑھتی جا رہی ہے ڈالر کی، اور روپیہ گر رہا ہے. اس میں بریک نہیں آ رہی. گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں، بہت اچھا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ جب پیٹرول اور گیس، بجلی، ہر چیز بڑھتی ہے، اور تمام کمپنیاں اوگرا کے پاس جا رہی ہیں، نیپرا کے پاس جا رہی ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تو انٹرنیشنلی بڑھ رہے ہیں، چلیں وہ تو آ ہی رہے ہیں. لیکن اب بجلی کی پیداوار کے لیے جیسے وزیر انرجی نے اندیا دیا کہ 2.5 روپے جو ہے تقریباً یونٹ ہم بڑھائیں گے، تو وہ کس نے پے کرنا ہے؟ ہر عام آدمی نے پے کرنا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ آپ کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ جناب یہ سب پرانی حکومتوں کا تھا؟ لیکن آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ جب ہم آئیں گے تو یہ ٹھیک کر دیں گے. پھر 6 مہینے کا کہا گیا، اوکے. لیکن اب آپ نے کل جب یہ بیان دیا کہ جی اب آپ کا جو معیشت ہے وہ وارڈ میں آ گئی ہے آئی سی یو سے نکل کے، لیکن ہمیں کیوں نہیں تسلی ہو رہی؟ کوئی ایسے اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اگلے سوال پہ آ رہے ہیں. جو اقدامات انہوں نے ایک دم کر دیے ہیں اس پہ ہم بات کر لیں گے. لیکن شرلی پٹاخے کے علاوہ بھی حقیقی ایسے اقدامات نظر آنے چاہیے وہ کرنے چاہیے. بریگیڈیئر صاحب، حکومت کا ساری اس کارکردگی کے بعد بھی جو اعتماد ہے، جو کانفیڈنس لیول ہے کہ عوام اب بھی ان کے ساتھ ہے، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ہر حکومت تو یہ کہے گی، وہ تو کبھی نہیں کہے گی حکومت عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور خصوصاً یہ اس حکومت نے جس نے بالکل اپنی ابھی سمت بھی درست نہیں کی ہے، اپنی ڈائریکشن کی فائنڈنگ اس وقت ہو رہی ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں سفر کرنا ہے. تو 8-9 مہینے میں تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے. دوسرا، انہوں نے جو یہ لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے، جیسے پچھلے 10 سال میں پاکستان میں جتنا بھی باہر سے قرضہ ہے اور پاکستان کے جتنا بھی بجٹ تھا وہ یہ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس پہ ڈال کے بیرون ملک نکال گئے. پاکستان میں موٹر ویز بھی بنے ہیں، پاکستان میں لوگوں کو تنخواہیں بھی ملی ہیں، پاکستان میں جو ہے انفراسٹرکچر بہت بڑے وہ پروجیکٹس ہوئے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی کوتاہیاں نہیں ہے یا انہوں نے ان کی حکومتوں میں کمزوریاں نہیں تھی، لیکن یہ اس پیمانے پر بھی کرپشن نہیں ہے جس طریقے سے یہ ہمیں بتا رہے کہ 30,000 ارب جو ہے وہ یہ لے گئے ہیں، اپنے جیبوں میں ڈال کے لے گئے ہیں. تو یہ ابھی جو حکومت کی چونکہ اب ان کی ڈائریکشن ابھی معلوم ان کو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس قسم کے حربے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ابھی تک تو جو 8-9 مہینے ہوں گے اس میں تو صرف چور اور ڈاکو کے علاوہ انہوں نے ہمیں اور کچھ نہیں بتایا کہ ہم نے آگے کدھر جانا ہے. اب یہ 3 بڑے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، ان میں جو لیکیجز ہیں وہ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ جو ڈسکوز میں لاسز ہو رہے ہیں، جو پی آئی اے میں لاسز ہو رہے ہیں، جو اسٹیل مل میں لاسز ہو رہے ہیں. یہ باہر بیٹھ کے تو اسٹیل مل کے پرائیویٹائزیشن کے سخت خلاف تھے. ابھی انہوں نے دوبارہ پرائیویٹائزیشن کی طرف آنے کے لیے کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کیا جائے. تو یہ مطلب اگر یہ ان کی سمجھ بوجھ جائے، اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. 3 بجٹ یہ دے چکے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آئی آگے کیا کریں گے. لیکن یہ ان کا جو نیریٹو ہے کہ جی چور ہے چور ہے چور ہے، یہ کسی حد تک تو چلے گا میرے خیال میں، لیکن زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. بالکل زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. بیرسٹر صاحب، بیرونی قرضوں کے بارے میں جہاں بات کی جا رہی ہے تو یہ بات تو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ بیرونی قرضے کہاں کہاں خرچ ہوئے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی ہمیں صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ ڈیبیٹ کہاں پر ختم ہوگی؟ الزامات تو چلتے رہیں گے. لیکن یہ بیرونی خرچے جو قرضیں آئے ہیں اس دوران جو تھی پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں بیٹھی تھی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی شامل ہوئے گی، تو وہاں بھی انہوں نے یقیناً سوال اٹھائے ہوئیں گے اور کوئی نہ کوئی جواب بھی مل جائیں گے.
دیکھیں اگر 60 ارب ڈالر آیا اور خرچ ہوا اور ان کا خیال ہے 60 ارب ڈالر ہی وہ لوگ گھر لے گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے نہ انہوں نے کبھی کوئی کاروبار کیا ہے، نہ کبھی انہوں نے کوئی اکانومی کو دیکھا یا سمجھا ہے۔ بس 60 ارب ڈالر میں 10% کی کرپشن ہوگی 15 کی ہوگی 20 کی ہوگی، پورے 60 ارب ڈالر تو نہیں کوئی لے جا سکتا۔ ان کو نہ میتھس کی سینس ہے نہ فگرز کی سینس ہے، اور جس طرح فاض صاحب نے کہا I for one am completely tired، میں نہیں سننا چاہتا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ جس نے کیا ہے جب اس سے آپ برآمد کر لیں گے، ہمیں وہ آ کر پریس کانفرنس میں بتا دیں گے جی ہم نے اتنے ریکور کر لیے، ہم سب تالیاں بھی بجائیں گے، شاباشی بھی دیں گے، شوز بھی کریں گے، ان کی خراج تحسین پیش کریں گے۔ لیکن ہر روز آ کر یہ کہنا کہ اس بندے نے یہ کر لیا، ثابت ہم کچھ نہیں کر سکے، ریکور ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن ہم آپ کو بار بار آ کر یہ بتائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایکچولی جب یہ بات نہیں کر رہے ہوتے تو یہ اور اتنی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سننے کے بعد بندہ کہتا ہے یار یہی بات ٹھیک ہے۔ آپ کا اگلا جو کویسچن ہے وہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ لگتا یہ ہے جب آپ ایک چھوٹا سا بھی کاروبار خریدنے جائیں نا تو آپ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں تھوڑی سی، آپ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلا مالک تھا اس نے کتنا اچھا چلایا کتنا برا چلایا۔ اگر میں آج خرید لوں اور کل کو مجھے کاروبار چلانا پڑے گا تو مجھے کیا اقدامات لینے پڑیں گے، یا میں جان چھڑاؤں میں لوں ہی نہ۔ اگر اتنے برے حالات تھے تو ان کو کس نے کہا تھا یہ بزنس سنبھالنے پراپر ایک وقت کے ساتھ اور تمام تر حکمت عملی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم اس سے تو بہتر ہی تھے۔ بالکل بیرسٹر صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا، بریک لیں گے بعد اگلا سوال رکھیں گے ایکسپرٹس کے سامنے۔ کیا آپ خود بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں۔ اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی، میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی، میں ہفتے 10 دن 2 ہفتے 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ پان والا ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو، ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں کھڑا ہوں اپنی بات کو، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، میری تکہ بوٹی کر دیجیے گا۔ وفاقی وزیر فیصل وابڈا کے اتنے بڑے بیان کے بعد کمنٹ کرنا نہیں بلکہ ایکسپرٹس کی ڈائریکٹ رائے لینا ہی بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے فیصل صاحب آپ سے آغاز کریں گے کہ کیا وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا یہ بیان قابل یقین ہے؟ سوال کہ میں تو سوچ رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب کیا دوں۔ بس سمجھیں کہ قوم پہ جو ہے نا وقت دعا ہے، بہت مشکل وقت میں قوم، آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے، آپ بھی قوم سے دعا کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ یاسین شریف کا ورد کریں یا آیت کریمہ کا ورد کریں، یاسین شریف پڑھیں۔ ان وزیروں سے آپ کچھ بھی توقع رکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی وزیر یہ بھی بیان دے دے کہ عمران خان جو ہے 15 دن بعد جا کے چاند پہ قوم سے خطاب کریں گے، یا نواز شریف کی جو ہے مریخ کے اوپر جو ہے پراپرٹی کا انکشاف لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ بس کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں آپ اس قوم سے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ، آپ پہ، قوم پہ، بہت مشکل وقت میں قوم۔ آمین۔ بریگیڈیئر صاحب کیا سوچ کے بیان دیتے ہیں یہ وفاقی وزراء؟ مجھے تو کل میں نے جب اس کو سنا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ہنسوں کہ میں روؤں کہ یہ کس قسم کے ہمارے یہ وزیر بن گئے ہیں۔ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر بندہ کیا تبصرہ کرے۔ مطلب مجھے تو یہ سنجیدہ بیان ہے، یہ غیر سنجیدہ ہے، مذاق کیا انہوں نے قوم کے ساتھ، یہ کیا کیا انہوں نے؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قسم کے بیان کی ضرورت کیا تھی۔ بالکل میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، اگر کوئی جادوگر بھی وہ اتنی جلدی وہ نہیں کہے گا کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، کہ جس کے بعد جادو کی چھڑی ہوگی وہ بھی میرے خیال میں 3-4 ہفتے میں کہ نوکریوں کی بارش ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے پتہ نہیں کیا وہ ایلڈورو ہو جائے گا، جو ہے یہاں پر سونا جو ہے اگلے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپر کیا تبصرہ کروں میں۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے وفاقی وزیر یا پھر کوئی ہوش و حواس کا پرابلم تھا؟ کہتے ہیں نا مرنا جاتے گر اعتبار ہوتا، تو پاکستان میں بڑھ کے مارنے پہ کوئی پابندی ہے؟ جو دل کرے مولا جٹ بن جائے، جو دل چاہے گنڈاسا چلا دیں، چلنا تو عوام پہ ہے۔ تو آپ اور مجھے خوش ہونا چاہیے 4 سے 6 ہفتے کے لیے، کیونکہ ہم تو ویسے ڈبل کرانے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں پیسے، سونا ڈبل کراتے ہیں، خوش فہم قوم ہے۔ تو یہ جب اس طرح کا بیان آ جاتا ہے نا تو یہ گپ شپ میں لینا چاہیے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ چلیں تھوڑی سی فرسٹریشن کم ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی ایک وزیر انہوں نے رکھا ہوا ہے جو انٹرٹینمنٹ، مطلب ایک اور سائیڈ ہوتی ہے، لیکن وہ کیبنٹ میں بھی موجود ہے۔ شاید آج کیبنٹ میں بھی ہوئی ہوگی کہ وزیر اعظم پوچھنے پہ مجبور ہوں گے یار کوئی داؤ مجھے بھی بتاؤ کہ بھائی میں کیا کروں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے فاض صاحب، اسد عمر کے بیان کے بعد شاید عوام واقعی ہی اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ فیصل وابڈا صاحب کو اس طرح کا بیان دینا پڑا؟
دیکھیں ہم ہر روز یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کتنا برا حالات ہیں، ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہم عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو اس طرح کے ماحول میں اگر کوئی ہنسا دے آپ کو تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا اور فیصل واڈا صاحب کا. وہ صرف ایک وزیر ہی نہیں ہے بلکہ ایک تحفہ بھی ہیں، اس تحفے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، کتنا بڑا تحفہ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی؟ بہت بڑا تحفہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو اگین ایک اور وزیر ہیں جس کو اکنامکس کا کچھ پتہ نہیں اور قوم سے وہ اکنامک انڈیکیٹرز پر گفتگو کر رہے ہیں. کچھ انڈیکیٹرز دیکھیں، سٹاک مارکیٹ ان فارن کرنسی 10 دن میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے. اگر آج گورنمنٹ جاب کریشن پالیسیز کرے، پبلک سیکٹر سپینڈنگ بڑھائے، انٹرسٹ ریٹس کم کرے تو 6 مہینے سال لگیں گے اس کے اثرات آنے میں. ان سے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں، پبلک سیکٹر سپینڈنگ کم کر رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں، جس سے جابز کم ہوئیں گے. تو اس سے یہ جاب کریٹ کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی 15 دن میں، یہ صرف انہیں کو پتا. بالکل، شاید ان کی کیلکولیشن بھی خراب ہو گئی ہے. ایکسپرٹ سے آج کے لیے اتنا کہ فیڈ بیک رہے گا. انتظار دیجیے. اجازت اللہ کے بعد. السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ سندھو. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.